अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं आपसे मुखातिब हूँ हकीम हाजिक। आज हमारे इस लेक्चर का मौजू है तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्सर का यकीनी इलाज। अब हम चलते हैं उन बुनियादी असबाब की तरफ जिनसे अल्सर पैदा होता है और उस मर्ज की हम मुकम्मल तशरीह आपके सामने बयान करेंगे। उसके बाद उन एहतियात, ग़िज़ा और तदाबीर का हम आपके सामने जिक्र करेंगे जो तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हैं और जिनको हम अपना कर इस तरीक़ेकार को अल्सर से बच सकते हैं या अल्सर का हम यकीनी इलाज कर सकते हैं। सबसे पहले हमें अल्सर क्यों होता है, बुनियादी तरह से अगर अल्सर में हम देखें तो अल्सर उस जख्म को कहते हैं जो कि मायदा या आंतों में पैदा हो जाए। वो क्यों पैदा होती है, उसके रीज़न और असबाब क्या हैं। सबसे अव्वल उसके रीज़न और असबाब ये हैं कि हमारी बेएहतियाती और बगैर किसी एहतियात और बगैर किसी सोचे समझे हम ऐसी ग़िज़ाएं अपनाते हैं जो अल्सर का बायस बनते हैं। जैसा कि आज के इस दौर में हम ऐसे ग़िज़ाएं इस्तेमाल करते हैं और इस तरीक़ेकार से इस्तेमाल करते हैं जो कि अल्सर का सबब बनते हैं, जिनमें मैं अब तिब्बे नबवी की रूह से आपको बताऊंगा कि ग़िज़ा के इस्तेमाल का तरीक़ाकार और अल्सर से बचने का तरीका भी उसमें ही मौजूद है। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप खाना खाएं लेकिन याद रखें कि इतना खाएं कि आपके पीठ को सीधी करने के लिए काफ़ी हो, यानी इतनी एनर्जी आपको मिले जो कि आपकी ज़िंदगी को बसर करने के लिए काफ़ी हो, सही मानों में ज़िंदगी गुजारने के लिए काफ़ी हो, न कि कोई मुर्गन ग़िज़ा या कोई अच्छी ग़िज़ा या कोई मसालेदार और तेज़ चटपटी ग़िज़ा देखकर आदमी सब हुदूद किरास कर जाए तो नतीजतन ये होता है कि फिर आंतों में बोझ पड़ने की वजह से आंतें खराब होने लगती हैं और मायदा में बोझ, और जब मायदा में बोझ पड़ता है, जब मायदा ओवरलोड हो जाता है तो मायदा अपना फल सरंजाम नहीं दे पाता। फिर नतीजतन वहाँ पर जख्म हो जाते हैं, वहाँ पर एसिडिटी हो जाती है और नतीजतन हम अल्सर के मरीज बन जाते हैं और हमारा निज़ाम इंतहाई कमज़ोर पड़ जाता है। अब आगे चलें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ग़िज़ा कम खाएं, यानी कि आपकी भूख बाकी रहे, यानी हमेशा आप अपनी भूख को बाकी रखें, यानी भूख के ख़त्म होने से 2 लुक़मे हमेशा कम खाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। तो हम कम तो नहीं खाते, लेकिन 2 लुक़मे कम खाने के बजाय हम इतना खा जाते हैं कि वो खुद बजाय सुकून के हमारे लिए परेशानी का बायस और सबब बन जाती है। तो आगे चलते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आप खाना खाना शुरू करें तो उससे पहले हाथ धो लिया करें, कुल्ली कर लिया करें। तो हमने कभी, हमारे बाद दोस्त ऐसा नहीं करते तो नतीजतन वो बैक्टीरिया, वो जरासीम, वो इन्फेक्शंस, वो इन्फेक्टेंट इंग्रेडिएंट्स अंदर जाते हैं और वो अंदर इन्फेक्शन पैदा करते हैं या एसिडिटी पैदा करते हैं या अल्सर का बायस बनते हैं। आगे चलते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि आप खाना खाने से पहले पानी पी लिया करें या खाने के दौरान पी लिया करें, लेकिन खाना खत्म कर चुकने के बाद फौरन बाद आप पानी नहीं पी सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। तो हमने कभी भी, मैंने तो बाद ऐसे दोस्त देखे हैं, बल्कि हम खुद भी कभी कभी लापरवाही कर देते हैं। क्यों
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کہا؟ جب جدید میڈیکل سائنس نے اس میں ریسرچ کی تو اس حدیث کی مزید تشریح ہوئی ہمارے سامنے. وہ حدیث ہمیں اور زیادہ اچھی طرح سے سمجھ میں آنے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اس سے روکا کہ جب آدمی کھانا کھا چکتا ہے تو کھانے کے بعد اس میں کچھ ایسڈ، کچھ انزائم اور کچھ بائی سالٹ یا اس طرح کی چیزیں اس کھانے میں مکس ہونے لگتی ہیں معدے میں، اور پھر وہ انزائم اور ہارمون اس کھانے اور اس غذا کو جگر میں ہضم ہونے اور جسم میں جذب ہونے کے لائق اور قابل بناتے ہیں. وہ ایک خاص قسم کا جوس بنتا ہے، اس جوس کو کہتے ہیں کیم یا کیموس. اب جب وہ جوس بن رہا ہوتا ہے یا بن چکا ہوتا ہے جو کہ جگر میں یا جسم میں ہضم ہونے کے قابل یا لائق بن چکا ہوتا ہے، جب ہم پانی پی لیتے ہیں تو وہ جوس جو بگڑ جاتا ہے، وہ خراب ہو جاتا ہے، وہ جسم میں صحیح معنوں میں ہضم نہیں ہو پاتا. پھر نتیجتاً بد ہضمی، نتیجتاً ایسیڈیٹی، نتیجتاً اس طرح کی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں اور ہمارا نظام انہضام بگڑنے لگتا ہے. اور اب آگے چلتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ کھانا کھا لیں، کھانا کھانے کے فوراً بعد آپ جو ہے وہ کم از کم، زیادہ ہو تو اور بہتر ہے، لیکن حدیث میں یہی الفاظ آئے ہیں کہ 40 یا 41 قدم جو ہے آپ چلیں تاکہ آپ کا جو نظام انہضام ہے وہ ایکٹیو ہو جائے اور وہ آپ کا آنتیں اور معدہ جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائیں اور اپنے کام کو صحیح معنوں میں وہ سر انجام دے پائیں. لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ اکثر ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم کھانا کھانے کے فوراً بعد سو جاتے ہیں. اور اب آگے چلتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب رات کے ٹائم جب ہم سوتے ہیں تو جیسا کہ میں نے فرمایا کہ بتایا آپ کو کہ ہم کھانا کھا کے سو جاتے ہیں. رات کے ٹائم تو بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، کھانا کھاتے اور چائے پیتے ہیں تو ہم بالکل سو جاتے ہیں، جو ہمارے لیے انتہا درجے کا مطلب کہ ہمارے انہضام کو وہ نقصان پہنچاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا کھا لیں اور اس کے بعد پانی نہ پئیں، آپ نے منع فرمایا. اور کھانا کھا لیں اس کے بعد کم از کم آپ 40 سے 41 قدم چلیں اور اس کے بعد آپ بیٹھ سکتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک اور سنہرا اصول اور ایک سنہری بات بتائی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات، ہر عمل، ہر فعل، ہر کردار سنہرا اور گولڈن اور اچھی چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آپ جب رات کو سوئیں تو اپنے سیدھے ہاتھ پر سوئیں اور الٹے ہاتھ پر ہرگز نہ سوئیں. اب ہم جب دیکھتے ہیں جدید میڈیکل سائنس کی ریسرچ میں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا نظام انہضام یا ہماری آنتیں جو ہے وہ مطلب کہ الٹے ہاتھ کی سائیڈ میں ہیں اور ہمارا جو قلب ہے وہ بھی الٹے ہاتھ کی سائیڈ پر ہے. تو جب ہم الٹے ہاتھ پر سوتے ہیں تو یہ دونوں نظام متاثر ہوتے ہیں، اور جب ہم الٹے ہاتھ پر سوتے ہیں تو ہمارے آنتیں جو ہیں وہ بند ہو جاتی ہیں یا بند ہو جاتی ہیں، جس سے ان کا فعل متاثر ہوتا ہے اور وہ غذا جو ہے وہ صحیح معنوں میں ہضم نہیں ہو پاتا. تو نتیجتاً ہمیں السر، ایسیڈیٹی اور بد ہضمی، قبضی وغیرہ کی شکایت رہنے لگتی ہے. اور جب آپ تجربہ کر لیں، آپ الٹے ہاتھ میں جب سوئیں گے تو آپ کو گہرے سے گہری نیند آئے گی. اس کے ریزن اور اسباب کیا ہیں؟ اس کے ریزن اور اسباب یہی ہیں کہ ہمارا دل جو ہے، قلب جو ہے وہ الٹے سائیڈ میں ہے. جب ہم الٹے ہاتھ میں سوتے ہیں تو قلب یا دل کا نظام متاثر ہوتا ہے اور دل کی دھڑکنیں سست ہونے لگتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں گہرے سے گہری نیند آ جاتی ہے اور ہم نماز فجر یا نمازوں کے ٹائم میں صحیح معنی سے ہم نہیں اٹھ پاتے
یا کسی اپنے ضروری کام سے ہم اٹھنا بھی چاہیں تو ہم نہیں اٹھ پاتے جب تک کوئی اور ہمیں نہ جگا دے۔ یہی چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ اب جب ہمارا کھانا، اب آخر میں ایک اور چیز میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اب جب فجر کے ٹائم ہم اٹھتے ہیں تو ہمارا کھانا جب ہضم ہو چکا ہوتا ہے یا ہضم ہونے کے بہت قریب ہوتا ہے، یعنی اس ٹائم ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ فجر کے 2 رکعت سنت پڑھیں اور اس کے بعد جب فرضوں کے درمیان جو وقفہ بچتا ہے اس میں آپ اپنے الٹے ہاتھ میں سو جائیں، یعنی وہ غذا جو ہے وہ ہضم ہو چکا ہوتا ہے اور وہ بالکل ہاضمے کے قریب ہوتا ہے۔ اب وہ اس حصے میں ہے کہ اب جب ہم اپنے الٹے ہاتھ میں سوئیں گے تو اس میں آنتوں کے اس آخری حصے میں دباؤ پڑنے کی وجہ سے وہ بہت جلد ہمارا ہاضمہ ہو جائے گا اور ہمیں قبض کی شکایت نہیں رہے گی۔ اب یہ تو کچھ باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں نظام کے متعلق جو گولڈن الفاظ سے لکھنے کے لائق ہیں، جو کہ قابل فہم اور قابل سوچ انسان کے لیے یقیناً یہ سبق آموز چیزیں ہیں۔ اگر ان میں آدمی عمل کرے تو میں کہتا ہوں کہ نظام تو درست ہو ہی جائے گا، لیکن نظام آپ نے سنا ہوگا کہ بعض حکماء یہ بھی کہتے ہیں کہ معدہ حوض کی مانند ہوتا ہے، اگر حوض درست ہو تو پوری زمین جو ہے وہ صحیح معنوں میں پانی سے سیراب ہوتا ہے، اور اگر حوض خراب ہو یا اس میں کوئی غلاظت یا گندگی پھیل جائے تو وہ زمین کو صحیح معنوں میں یا تو سیراب نہیں کر پائے گا یا پھر وہ بیماری جو حوض میں موجود ہے وہ پوری زمین میں پھیلنے کا خطرہ رہتا ہے۔ تو جب اب معدہ اور نظام اور آنتوں کا سلسلہ جب صحیح فعل صحیح ورک میں ہوگا تو یقیناً ہم بہت اچھی طرح سے ہیلدی زندگی گزار سکیں گے۔ اور اس کے علاوہ یہ تو نظام، لیکن سب سے اہم اور ضروری بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسلام از دا کمپلیٹ کوڈ آف لائف۔ اسلام زندگی گزارنے کا ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے، ہر بیماری سے بچنے کا طریقہ کار اویلیبل اور موجود ہے، ہر مرض کے لیے یقینی شفا موجود ہے، لیکن اگر کوئی اس میں عمل کرے تو یقیناً اسے وہ چیزیں ملیں گی۔ اگر جب ہم مسلمان ہو کر ہی ہم ان سے مطلب کہ کوتاہیاں برتیں، ان سے کنارہ کش رہیں، ان سے دوری اختیار کریں تو یقیناً ہم جسمانی روحانی امراض میں مبتلا ہوں گے، ان کا شکار ہوں گے، اور ہم دن بدن ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی دن بدن کئی ایک نفسیاتی امراض کا شکار ہیں، کئی ایک جسمانی امراض کا شکار ہیں، کئی ایک روحانی امراض کا شکار ہیں۔ اب ہم روحانی طرح سے بے چین اور بے سکون ہیں، اس وجہ سے ہمیں بہت سی نفسیاتی امراض گھیرے ہوئے ہیں۔ آج کا یہ میرا لیکچر جو تھا اسپیشلی نظام کے اوپر تھا، اور یہ ایک میں نے آپ کو بتایا کہ روحانی مسائل اور نفسیاتی مسائل، ان کے لیے انشاءاللہ میں ایک الگ اپنا ایک ویڈیو بنا کر آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ لیکن یہ ایک بات میں نظام کے حوالے سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نماز کو قائم کریں۔ نماز ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کو بے شمار امراض سے بچاتی ہے، لیکن نظام کو بہتر سے بہتر بناتی ہے۔ یہ جو آج میں نے آپ کو طریقہ کار بتایا، اگر آپ اس میں عمل کریں تو آپ کو السر تو چھو بھی نہیں سکتا۔ السر ہونے کی تو بات الگ ہے، لیکن السر آپ کو چھو بھی نہیں سکتا۔ ایسیڈیٹی آپ کو چھو بھی نہیں سکتی، اور اگر آپ اس طریقہ کار پر عمل کریں، اگر ہے تو وہ ختم ہو جائے گی۔ آپ دوائیوں کا استعمال کریں گے، وہ وقتی علاج ہے، وقتی فائدہ کی دوائیاں ہیں۔ آپ ایلوپیتھک کے جدید طریقہ علاج کو بھی دیکھ لیں، جو السر کے مریض ہیں وہ تا حیات ایسی میڈیسن کھاتے رہے ہیں اور
नफ्सियाती मरीज बन चुके हैं उस मेडिसिन को अप्लाई करते करते। अगर आप इस तरीके कार पर अमल करें, आप जो साल इस मर्ज में मुब्तला हैं वो चंद दिनों में आप ठीक हो सकते हैं अगर आप इस पर अमल करें। आप अगर मेरी गुजारिश है आपसे, अगर आप मुसलमान हैं तो आपका अकीदा, अमल और ईमान यही है, आप ऐसा ही करें। और मेरी गुजारिश है, अगर आप मुसलमान नहीं हैं, किसी भी मजहब से आप ताल्लुक रखते हैं, तो हमारे इस तरीके कार को बतौर इलाज से इस्तेमाल करें। आपको यकीनन इसके बेनिफिट और इसके बेमिसाल फायदे आपको मिलेंगे। आप यकीनन इससे मुतासिर हुए बिना रह ही नहीं सकते। तो आप आजमा कर देखिए, ये आजमाने की चीज नहीं, अमल की चीज है। लेकिन अगर आप मुसलमान नहीं हैं तो आप यकीनन इसको आजमा कर देखिए। इसके जो बेनिफिट और इसके जो फायदे हैं आपको वो पता लग जाएंगे। तो दोस्तों, आज का ये मेरा लेक्चर कुछ लंबा हो गया, इसके लिए मैं आपसे मादरत ख्वाह हूँ। और आज के लिए इतना ही। अगर हमारा ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो क्यों अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर अच्छा नहीं लगा तो क्यों अच्छा नहीं लगा कमेंट में हमें जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी मुफीद मालूमात से मुस्तफीद हो पाएं। और मजीद अच्छे और बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हकीम हाजिक को अब दुआओं के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह।